अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी हैं जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के ISI की हेडक्वार्टर के अंदर इंतहाई आला नौयत का इजलास हुआ है पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान समेत दीगर आला खुफिया जो इदारे हैं उनके सरबराहान, मुसल्लह अफवाज के दीगर जो सरबराहान हैं, ये सब शरीक हुए हैं। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से और इसी तरह से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत की बढ़ती हुई पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद में लिया है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए से पाकिस्तान पर हमलों की प्लानिंग कर रहा है। ISI ने इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आगाह किया है। आर्मी चीफ भी इस इजलास में चूँकि मौजूद थे, उनकी जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान की जानिब से जो जदीद नौयत के हथियार बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह किया गया है, ब्रीफिंग दी गई है। साथ साथ नाज़रीन काम भारत अफगानिस्तान के अंदर बैठ कर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ अमरीका का मुआहिदा पाकिस्तान ने कराया था, अब जो बाइडन की नई हुकूमत आ रही है, कहीं वो मुआहिदा ख़त्म तो नहीं कर देगी। पाकिस्तान के पास प्लान बी क्या है, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर हुक्काम ने इस पर मुशावरत भी की है। साथ साथ नाज़रीन काम सबसे अहम जो इस इजलास की जो कहानी है अंदर की, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर PDM के जलसे शुरू हैं। कोरोना वबा एक तरफ से फैल रही है, लेकिन PDM जलसे करके पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब कर रही है। इस हवाले से भी खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और DGISI के दरमियान डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती को कैसे देखा जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम इस इजलास की एक और अंदर की जो खबर है वो ये है कि इसराइल जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इसराइल को तस्लीम करने के हामी है। इस हवाले से डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुसल्लह अफवाज के और ISI के लोग हैं उन्हें वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में बताया है कि किसी भी सूरत इसराइल की साजिशों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगरचे इसराइल UAE तक पहुँच आया है जो गवादर के बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसराइल के जारियत के खिलाफ मुश्तरका नौयत की कार्रवाइयाँ करेगा और इसके लिए पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसियों को रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, गवादर और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बहुत कम फासला है। यहाँ तक कि इसराइल के यहूदियों का पहुँचना ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इस पर खुसूसी तौर पर डिस्कशन हुई है और पाकिस्तान के जो अफवाज हैं उन्होंने अज़म ज़ाहिर किए है कि पाकिस्तान की जो कौम है उनका जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, उसके साथ खड़े हुए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इस इजलास के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई है और चीन के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और लद्दाख की आज़ादी के लिए पाकिस्तान और चाइना किस तरह से ताउन कर सकते हैं, ये तमाम उमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। भारत नाज़रीन काम इन तस्वीर को देख कर लग ये रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इसराइल के यहूदियों की और भारत की जितनी साजिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं और पाकिस्तान की फ़ौज, खुफिया इदारे, ISI और हुकूमत एक ही पेज पर हैं। इसलिए पाकिस्तान को तकसीम करने के हवाले से दुश्मनों की जितनी साजिशें हैं वो नाकाम होंगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, एक मशहूर रिपोर्ट सामने आ रही है। द इकोनॉमिस्ट ने ये रिपोर्ट दी है कि भारत
بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی حکومت نے بھارت کو ون پارٹی ریاست کے اندر بدل دیا ہے اور بھارت کے تمام سرکاری ادارے وہ مودی کے انڈر چلے گئے ہیں اور ان میں مودی نے RSS اور BJP کے حمایت یافتہ لوگوں کو لگایا ہے، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے پولیس کا محکمہ ہو یا فوج کا محکمہ ہو یا اسی طرح سے دیگر سرکاری محکمے ہوں، ہر جگہ پر ہزاروں BJP کے اور RSS کے غنڈوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ بھارت کو مودی دہشت گرد کی حکومت نے ون پارٹی ریاست کے اندر، اسٹیٹ کے اندر تبدیل کر دیا ہے، جو ایک طرح سے جمہوریت کا بڑا قتل عام ہے۔ اس حوالے سے دی اکانومسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل اور مضمون میں مثالیں دی گئی ہیں کہ ارنب گوسوامی جو بھارت کا متنازع ترین BJP کا فنڈڈ اور پیڈ اینکر تھا، اسے گرفتار کیا گیا قتل کے مقدمے میں، لیکن اسے چند روز کے بعد ہی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ جس عدالت نے اور جس جج نے اس ارنب گوسوامی کو ضمانت دی ہے، اس کے پاس پہلے بھی 60,000 لوگوں نے ضمانت کے لیے درخواستیں دی تھیں، لیکن 60,000 لوگوں کی ضمانتیں خارج کر دی گئیں۔ ارنب گوسوامی کی ضمانت صرف مودی کے کہنے پر منظور کر لی گئی۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو مسلمانوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، اس میں بھی پولیس کا محکمہ ہو یا فوج کا یا پھر عدالتوں کا، وہ مودی کا ساتھ دے رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مودی دہشت گرد نے بھارت کو ون پارٹی اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر بدل دیا ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام، بھارتی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مودی کی حکومت گرانے کے لیے باہر نکلیں اور مودی کو اقتدار سے الگ کر دیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز غزنی کے اندر طالبان نے ایک بڑا فوجی حملہ کیا تھا، فوجی اڈے کو اڑا دیا تھا، جس میں 60 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھیں گے کیونکہ نہتے شہریوں پر کابل کی فوج حملے کرتی ہے، اس کے رد عمل میں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، رات گئے طالبان اور کابل فوج میں پھر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس میں 18 کابل فوجی مارے گئے ہیں اور صوبہ روزگان سے 22 اہلکار اور دیگر صوبوں سے 25 اہلکار سرنڈر ہوئے ہیں۔ ایک روز کے دوران طالبان کے سامنے 45 سے کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اشرف غنی نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ جب تک ڈیڈ لاک دور نہیں ہوگا، مذاکرات میں تعطل جو ہے اسے ختم نہیں کیا جائے گا اور طالبان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی اور حملے کابل فوج نہیں روکے گی، تب تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے خصوصی مندوب برائے افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ 20,000 سے زائد افغان قیدیوں کو ایران نے رہا کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ان پر حملے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کرام، رواں سال خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ بیشتر جو افغان مہاجرین ہیں انہیں دریاؤں میں ڈال کر یا ان کی گاڑیوں کو آگ لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اب ناظرین کرام، جو طالبان کی امارت اسلامیہ ہے اس نے بھی ایران سے احتجاج کیا تھا کہ ان کے جو مہاجرین ہیں ان کو سہولیات دی جائیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اب ایران کی جانب سے 20,000 سے زائد افغان قیدیوں کو ایران سے رہا کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے الیکشن کرائے تھے، جس کا کشمیریوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے بھارت کی حکومت ہے اور میڈیا ہے وہ دعوے کرتا رہا کہ بھاری ٹرن آؤٹ رہا ہے، 52% ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن ناظرین کرام، اصل حقائق یہ ہیں کہ ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے، 0.7% محض ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ تقریباً 4800 ووٹ تھے ایک علاقے کے اندر، جس میں سے محض 32 ووٹ ہی کاسٹ ہوئے ہیں اور 25 پولنگ اسٹیشن بھی تھے اور اس پر 100 سے زائد عملہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوا اور اس میں محض 32 ووٹ ہی کاسٹ ہوئے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیریوں نے بھارت کی مودی دہشت گرد کی حکومت کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے OIC میں جو جاندار موقف پیش کیا گیا ہے، اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر بھارت مظالم بند کرے اور کشمیر کے اندر اشرف صحرائی اور دیگر جو حریت قائدین ہیں ان کی رہائی کے لیے کشمیریوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں اور بھارت کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو کشمیر کے قیدی ہیں، قیادت قائدین ہیں، ان کو رہا کر دے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مجاہدین اور بھارت کی فوج کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے، جس میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 3 بھارتی فوجی زخمی
زخمی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت کی متنازع ترین ہندو ریاست اتر پردیش کے اندر، یو پی کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں ریاست یو پی کی جانب سے لو جہاد کے خلاف ایک بل لایا گیا تھا، ایک قانون لایا گیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرے گا تو اسے 10 سال تک جیل میں رہنا ہوگا اور 50,000 سے بھی زائد جرمانہ اس پر عائد ہوگا اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پہلا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جس میں ایک مسلمان لڑکے کو اس میں نامزد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اسے شادی کی ہے، لہٰذا اس کے خلاف پولیس کے اندر اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہندو لڑکیاں مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کر چکی ہیں، مسلمان لوگوں سے، تو ان کے خلاف بھی یہ مقدمات درج ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی قانون سازی کے لیے یو پی کی ریاست غور کر رہی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہزاروں مسلمان بھارت کے وہ خطرے میں ہیں، ہزاروں خاندان بھارت کے اندر مسلمانوں کے وہ خطرے میں ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ شرجیل امام اور عمر خالد جو وہاں سی اے کے خلاف مظاہرے کرنے میں شامل رہے، مسلمانوں کے طلباء ہیں اور اسکالرز بھی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف بھارت کی حکومت کی جانب سے منفی اور غلیظ پروپیگنڈا میڈیا پر چلایا جا رہا ہے اور ان کو پھانسی دینے کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ناظرین بھارتی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے، حقوق کے تحفظ کے لیے آزادی کی جنگ لڑیں تاکہ مودی فاشسٹ کے جو اقدامات ہیں ان سے انہیں نجات مل سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بحرین کے عہدیداروں کی جانب سے، بحرین کی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر وہ مسجد اقصی کا دورہ کریں اور فلسطین جائیں تو مسجد اقصی میں اپنی شناخت کو چھپا کر رکھیں کیونکہ فلسطینی ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس پر فلسطین کی جانب سے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے۔ یہی وجہ ہے اب بحرین اپنی شناخت چھپا کر اپنے شہریوں کو مسجد اقصی جانے کا حکم دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پر فلسطینی جو بحرین سے اور اسرائیل کے تعلقات سے ناخوش ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے اور امارات کے شہریوں نے جب وزٹ کیا تھا مسجد اقصی کا تو فلسطینیوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے تھے، ان پر تنقید کی تھی، ان پر تھوکا تھا اور ان کو مسجد اقصی سے نکال دیا تھا۔ ناظرین اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ اپنی شناخت چھپاتے پھر رہے ہیں اور اعلانیہ طور پر مسجد اقصی نہیں جا سکتے ہیں۔ امت کے اور مسجد اقصی کے غداروں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر فلسطین کے حق میں بیان دیا گیا ہے کہ فلسطین کی آزادی اور مستقل فلسطین کی ریاست کے لیے طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کوشش کرتا رہے گا اور فلسطین کے اندر فلاحی منصوبے بھی شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی جاری رکھا جائے گا جب تک مسجد اقصی کے خلاف یہودیوں کی سازشیں بند نہیں ہو جاتی اور مسجد اقصی کے علاوہ جو فلسطین ہے، جو مسجد بیت المقدس جو فلسطین کا دارالحکومت ہے، اسے عملاً فلسطین کا دارالحکومت اقوام متحدہ عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی ہے، تب تک کہ ترکی جو فلسطینی قوم ہے اور فلسطینی مسلمان ہیں ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین طیب اردوان کے ساتھ ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی یہی عزم دہرایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین ترکی کی جانب سے اس وقت کروڑوں ڈالر کے فلاحی منصوبے غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر جاری ہیں اور فلسطینی قوم بھی طیب اردوان کو اپنا مسیحا مانتی ہے کہ وہی ایک شخص ہیں، اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں جو مسجد اقصی کو اور فلسطین کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے اور دیگر عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ محسن فخری زادہ جو ایرانی سائنسدان تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، ان کی تدفین کر دی گئی ہے اور ایران کے اندر مظاہرے جاری ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف ہے اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کو حسن روحانی نے اور سپریم لیڈر خامنائی نے حملے کرنے کا، جوابی کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اسرائیل کی فوج ہائی الرٹ ہے کہ کسی بھی وقت بڑا حملہ اسرائیل پر یا امریکہ پر ایران کر سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کے جو یہودی داماد ہیں جیرڈ کوشنر، وہ ایک مرتبہ پھر قطر اور سعودی عرب کے دورے پر آ رہے ہیں
تاکہ یہاں کے حکام سے رابطہ کر کے اسرائیل کے ساتھ دوستی اور تعلقات کے لیے ان کو قائل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے نیوم میں ملاقات کی تھی، یہ رپورٹیں سامنے آئی تھیں، لیکن یہ بھی رپورٹیں سامنے آئی تھیں کہ کنگ سلمان اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے اب دوبارہ ٹرمپ نے آخری بار اپنے یہودی داماد جیرڈ کوشنر کو روانہ کیا ہے تاکہ سعودی عرب کو مجبور کیا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ قطر کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن قطر کی جانب سے دو ٹوک انداز میں طیب اردگان کی طرح کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملے گا تب تک کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین، فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون نے فرانس کو ایک فسادی ریاست کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متنازع قوانین کے خلاف ہزاروں لوگ فرانس کے اندر، پیرس کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی ہیں، 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں، 5 لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر جو احتجاج ہے یا فسادات ہیں، اس کے پیچھے ایمانوئل میکرون کے متنازع اقدامات ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کو اکسایا گیا، شدت پسندوں کو اکسایا گیا اور پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا کہ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، تشدد کر کے قتل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی جائیں گی۔ اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کو اور اسلام کو بحران سے تشبیہ دینے والا فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون اس وقت پریشان ہے کہ اس کے ملک کے اندر انتشار بڑھ چکا ہے، فساد بڑھ چکا ہے اور لوگ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک اور انقلاب فرانس بھی ہو سکتا ہے فرانس کے اندر، جس میں جمہوریت کا تختہ ایک مرتبہ پھر الٹا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ صومالیہ، ایتھوپیا اور نائجیریا سے ہے۔ ناظرین، ایتھوپیا کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تیغرائی قبائل کے خلاف کامیابی حاصل کر لی ہے اور مسلح جنگجوؤں کو شکست دے کر پورے صوبے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ناظرین ایک ایسے موقع پر جب حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تیغرائی جو قبائل کے لوگ ہیں ان کی جانب سے صومالیہ اور اسی طرح سے ایریٹریا کے دارالحکومت پر حملے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین نائجیریا میں بھی حملے ہوئے ہیں جس میں 100 سے زائد جو کسان ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سوڈان کے اندر بھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کے مہاجرین کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں اور سوڈان کی حکومت نے بھاری اسلحہ پکڑنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔